न था वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की। हमारे प्रोग्राम में सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक किसी भी एक पहलू पर हम गुफ्तगू करते हैं, और हमारे साथ जो बुज़ुर्ग मुबल्लिगीन हैं वो मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपना कर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो यकीनन बहुत प्यारा है। तो हर मौजू प्यारे हैं और आज का मौजू बिलखुसूस बहुत प्यारा है। बिलखुसूस जो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं, बुज़ुर्ग वो भी और नौजवान भी बड़े तवज्जो के साथ हमारे आज के मौजू को सुने, देखें और अपने दिलों में सजाएं। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की हम फजीलत समात कर लेते हैं। हज़रत सैयदुना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ए लोगों, क़यामत के दिन उसकी वहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से निजात पाने वाला तुम में से वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की, और आज हम अपने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है प्यारे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी मुबारक। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के मुतालिक हम कुछ हालात और ज़िंदगी के मामलात को सुनेंगे, वाक़यात को सुनेंगे, और इंशाअल्लाह उसे हम अपनी ज़िंदगी में भी कोशिश करेंगे कि नाफिज कर सकें। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का ज़माना ख़त्म हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का मुबारक ज़माना शुरू हुआ, तो बचपन की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी भी आम लोगों से निराली थी। ऐलान नबूवत से पहले भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी बेहतरीन अखलाक और आदात पर मुश्तमिल थी। सच्चाई, दियानतदारी, वफ़ादारी, वादे की पाबंदी, बुज़ुर्गों की अज़मत, छोटों पे शफ़क़त, रिश्तेदारों से मोहब्बत, रहम, सखावत, दूसरों के काम आना, दोस्तों से हमदर्दी, अजीज़ों की गमख्वारी, गरीबों और मुफलिसों की खबरगिरी, दुश्मनों के साथ भी नेक बर्ताव, मखलूक खुदा की खैर ख्वाही, अलगर्ज़ तमाम नेक आदतों और अच्छी अच्छी बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बुलंद मंजिल पर पहुँचे हुए थे कि दुनिया के बड़े बड़े इंसानों के लिए वहाँ तक पहुँचना और उसकी रसाई मुमकिन ही ना थी। इस और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जवानी थी उसका एक एक पहलू, एक एक लम्हा यकीनन हमारे लिए मशले राह है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर लम्हे को हम अगर देखें, सोचें, समझें तो यकीनन हमारे लिए ज़िंदगी भर का वो सरमाया है। हम उसको अपना लें तो यकीनन दुनिया और आखिरत में हमारे लिए खैर ही खैर है। आज इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू पर कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنی جوانی کو کس طرح گزارا. ان کی تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور جوانی کے واقعات کو سننے کے لیے انشاءاللہ اس سے ہم سنیں گے تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بزرگ مبلغین میں. میرے سیدھی طرف موجود ہیں ہمارے اختر عطاری بھائی. کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف زبانوں کے مبلغین یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنی اپنی مادری زبان میں ہمیں پیارے پیارے مدنی پھول عطا کرتے ہیں. ہمارے اختر بھائی ماشاءاللہ پختون زبان سے تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ ان سے پختون زبان میں ہم کچھ گفتگو کریں گے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے شفیع عطاری بھائی. کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ ان سے انشاءاللہ ہم اردو زبان میں کچھ باتیں سنیں گے. اور میرے دل کی جانب تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ رفیق بھائی. کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ آپ یہ خیریت اپنی سے ہیں؟ مادری زبان میں یعنی میمنی زبان میں انشاءاللہ ہمیں کچھ باتیں بتائیں گے. اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں ہمارے بہت پیارے نعت خواں ذاکر عطاری بھائی. کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج ہمیں کیا کلام سنائیں گے آپ؟ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان
اور فضل رحمان ہوا مٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے کتنے ان پر سینے پر کھا کر پتھر پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا جب کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا ڈول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین آج بات یہ ہے غفلت یہ ہے ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے عملی طور پر تعلق تقریباً چھوڑ دیا ہے مانتے ضرور ہیں پڑھتے نہیں ہیں
اگر آج بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں اور اس کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر صراط الجنان کو زیادہ نہیں ایک ایک آیت دو آیت کر کے ہم روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمارے لیے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، دنیا و آخرت کی اس میں ہمارے لیے کیا کیا بھلائیاں دی ہیں، اور ہماری صحیح راہ کیا ہے اور ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور آج ہمارا بہت ہی پیارا موضوع یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جوانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی مبارکہ کیسے گزاری؟ تو ہم پڑھتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف، اور اختر بھائی سے میری گزارش ہے ہمیں بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و دانائی کا کیا عالم تھا، کہ آقا علیہ السلام کا فہم و فراست کیسا تھا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زما خوږو اسلامی رڼو مدنی چینل کتونکو، نن زمونږه موضوع د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ښکلې ځواني څنګه وه؟ ستاسو په ځوانۍ کې چې کوم عقل و فراست و چې اردو کې ورته دانائی وایي، د دې څنګه حال و؟ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ پر یو شعر کی ویلی دی کہ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی۔ مطلب بھی بتا دیں نا، شعر بڑا مشکل ہے سمجھ۔ اللہ اکبر۔ زما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو، دی کې سیدي اعلی حضرت دا خبره کړې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ځواني څنګه وه، دا خو ډیره لویه خبره ده، د ځواني شان څنګه ډیرو د دې خبرې اندازه مونږ دې خبرې نه مطلب لګولی شو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د خپل مور په مبارک په خېټه کې و، او لوح محفوظ باندې به چې قلم چلیدو تاسو به د هغې اواز هم اورېدو، دغه شان د خپلې په زانګو کې وایي، تاسو په زانګو کې به، او تاسو کوم ځای د خپلې د ګوتې نه اشاره کوله، نو سپوږمۍ به ما پاله شوه، تاسو به دې پاله اشاره، سپوږمۍ به دې پاله شوه، او سپوږمۍ به چې تاسو دې پاله اشاره، سپوږمۍ به دې پاله شوه۔ دې خبره کې چا وی چې نور د پاره نبی السلام د الله پاک نورم دی، بشر هم دی، نورم دی، نور د پاره لکه یو کیلونم د نور و ورسره، دغه شانتې اعلی حضرت په دې شعر کې دا خبره کړې ده چې ستاسو زړه د پاره زړه کلارولو د پاره لکه سپوږمۍ ستاسو زړه کلاری، انو چې په وړوکوالي توپ کې دا حال دی، انو ستاسو ځوانۍ به بیا څنګه یې، د هغې شان به څنګه یې، او څنګه چې د ځوانۍ نور چې کوم دی دا داسې دی لکه د باغ یو ډېر ښکلی ګل وي، او د هغې چې کوم اوچتوالی دی، د هغې چې کوم مطلب ښهوالی دی، هغه ډېر لرې نه بندله هغې ګل ښکاري۔ نو اعلی حضرت وایي گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ځواني څنګه ښکلې وه، دې کې یو ډېره ښکلې تاریخي واقعه راغلې ده چې د اسلام نه مخکې، د اسلام نور لا نه دی راغلی، هغې نه مخکې په عربو کې به هر ځای جنګونه و، روز به جنګونه و، څومره خلک په دې کې مړه شول، څومره خلک به کې کورونه به خلکو تباه کړل، هر طرف بس بربادي وه او تباهي وه۔ دې کې آخر څه
خلق پکې خپله کې راغونډ شول او دا فیصله وکړه چې داسې یو تحریک چلو چې دا جنګونه له غوندې ودرېږي خلاص شي تر څو به مونږ یو خپل سره جنګونه کوو دی به زما قبیلې سره جنګ کوي زه به د قبیلې جنګ کوم زه به هغه سره کوم او ما سره جنګ کوي خلک به زمونږ مري نو چنانچه بنو هاشم بنو زهرا بنو اسد دا د قبیلو نومونه دي هغه ټول خپل کې قبایل قریش سره راغونډ شول اور سردار عبدالله بن جدعان دا غي په کور باندې دا ټول راجمع شول او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم ترو زبیر بن عبد المطلب تاسو پکې دا خبره پیش کا تجویز ورته ورکو چې په دې حالات کې پاکار موږ یو معاهده وکړو خپل کې او لوز وکړو چې نن نه پس موږ یو بل سره جنګونه نه کوو نو بیا خاندان قریش ټولو سردارانو یو معاهده وکړه او حلف یې اوچت کو د هغې زمانې په رنګ باندې لکه قسم یې واغوښتو عهد یې وکړو لوز یې وکړو چې نن نه پس زموږ د ملک نه بدامني زموږ لرې کوو د مسافرانو حفاظت به کوو د غریبانانو مدد به کوو اس پچا باندې ظلم کیږي مظلومي دا هغه به حمایت کوو او د څوک چې ظالمي یا غاصبي آپ په مکه کې مونږه نه پاتې کېدو لپریدو دې کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پکې شامل شوی انو تاسو له دا معاهده دا لوز دا دومره خوښه وه تاسو له دا اعلان نبوت نه پس چې تاسو خپل د نبي اعلان وکړه زه نبي ما او بیا خلک مسلمانان شول نو تاسو به دا معاهده یادوله د هغې د معاهدې د وجې نه مالا دومره خوشحالي نصیب شوی وه که د هغې بدله کې مالا چا سره اوښان هم راکړي ما به هغه نه اخیسته ما به دومره خوشحالي نه کوله دا سره اوښان څه له وایي د هغې زمانې چې کوم ټولو نه لوی انعام و سرخ اونټ د هغې زمانې نبي اسلام وایي چې مالا به چا سره اوښان هم راکول نو ما به ورته چې نه دین از نو خوشحالی کو سوچ مالا خوشحالی بیا تاسو دامو چې نن خو د خیره اسلام دی اکه نن مالا سوک آواز کوي او زما نوم علي نو زه به د هغه مدد دپاره د هغه دپاره به تیار یم داسې دا ځواني و نبي علیه الصلاة والسلام چې ډېره ښکلې پکې دا خبره راغلې ده جی الحمدللہ ہم نے جو بھی باتیں سنی وہ اس کو اگر ہم اردو میں اس طرح کہیں کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ اعلان نبوت کے بعد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے بدلے میں نے جو معاہدے میں جو یہ معاہدے کی بات کی اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں جو یہ معاہدہ ہوا اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی اب یہ سرخ اونٹ کا جو ذکر ہے اکثر آپ نے عرب کے واقعات میں اس کا ذکر سنا ہوگا تو یہ قیمتی چیز اس وقت کے لحاظ سے بہت قیمتی جانور شمار ہوتا تھا اور اس کا ملنا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی ملتا مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جو اس معاہدے کی وجہ سے ہوئی معاہدہ کیا ہوا کہ اسلام سے پہلے عرب کے اندر قتل و غارت گری اور دشمنیاں یہ عروج پر تھیں اور لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے اور وہ قتل اور وہ جھگڑے فساد نسل در نسل قبیلوں کے اندر چلا کرتے تھے پھر کچھ قبائل بیٹھ کر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس طرح ہم چلتے رہے تو ہماری تو نسلیں ختم ہو جائیں گی ہمارے تو قبیلے ختم ہو جائیں گے اور یہ سکون برباد ہو رہا ہے مزید برباد ہو جائے گا نہ ہمارا کاروبار رہا ہے نہ ہماری تجارت رہی ہے تو اب اس کو کس طرح ختم کرنا چاہیے تو چند قبیلے بیٹھے انہوں نے سر جوڑ کر جب اس پر وہ کی بات کی تو ان کا یہ حل نکلا کہ اب ہم نے مل کر اس بد امنی کو ختم کرنا ہے اور جان و مال کا ایک دوسرے کا ہمیں تحفظ کرنا ہے تاکہ ہمارے قبیلے جو ہے مزید پھلے پھولیں اور ان کے کاروبار ان کی تجارتیں وغیرہ بھی بہتر ہوں قبیلوں کے سردار بیٹھے اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ قبیلوں کے سردار بیٹھے تھے لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس میں شامل کیا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق اور امین تھے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا، آپ کی گفتار ایسی تھی، آپ کی زندگی کے سارے معاملات ایسے تھے کہ بڑے بڑے سردار آپ پر اعتماد کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے تھے اور بات کو قبول کر کے اپناتے بھی تھے۔ تو آپ کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور اس میں پھر معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں جو لوگ شامل تھے وہ اس میں شریک ہونے والوں کے کئیوں کے نام فضل نام تھا، تو اس معاہدے کا نام ہی پڑ گیا حلف الفضول، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کا نام فضل تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیں، ہمیں مزہ بھی آتا جائے گا، لطف بھی ملتا جائے گا، اور ہمارے لیے زندگی کی راہیں کھلتی جائیں گی کہ ہمیں کس طرح جو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور آج ہمارے اس پروگرام میں موضوع ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اور ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ اس میں ہم مختلف زبانوں کے بزرگ مبلغین کو شامل کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر ہمیں اپنی مادری زبان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ نہ کچھ مدنی پھول دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے مدنی گلدستے میں اسے سجا لیں۔ میں شفیع بھائی سے عرض کروں گا، یہ جو معاہدہ ہوا اس کے متعلق ہمیں جسے ہم حلف الفضول کہہ رہے ہیں، جو معاہدہ کا نام گزرا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، وہ ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو ذرا ارشاد فرمائیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جو نا ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے ہر قدم پہ، ہر بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بزرگی تک ہمیں ہر چیز سکھا دی کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے حلف الفضول، اس میں جو ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جوانی میں بھی تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم عقل و دانائی کے یہ عالم ہے آپ کا کہ خاندان قریش کے بڑے بڑے سردار اپنے اہم ترین مشوروں میں اور معاہدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ اپنی ہر صفت میں باکمال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل باکمال کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 71 صحائف 71 آسمانی کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ کیا، تو ان سب میں یہ لکھا ہوا پایا کہ اللہ پاک نے ابتدائی دنیا سے فنائے دنیا تک تمام لوگوں کو جو عقل و دانائی عطا فرمائی ہے، وہ نور خدا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کے ریگستانوں کے سامنے ایک ذرہ۔ بے شک یہ کتنی پیاری مثال ہے یہ کہ پوری دنیا کے ریگستانوں کے مقابلے میں صرف ایک ذرہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا؟ کیا شان ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر بے شک حضرت سیدنا نور خدا نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور رائے تمام لوگوں سے زیادہ راجح اور بہتر اور افضل ہے ماشاءاللہ۔ آگے اور فرماتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے ہمدرد اور غم گسار اور ان کے حامی و مددگار تھے۔ چنانچہ جب مظلوموں کے حق میں حلف الفضول کا معاہدہ طے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی اصلاح معاشرہ کے حقیقی علم بردار تھے، جو لڑائی جھگڑوں اور خون خرابے والے معاملات کو ختم کروانے میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے۔ آپ کی جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، الغرض تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھے۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور فحش گوئی وغیرہ تمام بری عادتوں، مذموم خصلتوں اور عیوب و نقائص سے آپ کی ذات گرامی پاک و صاف رہی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ یعنی یہ تمام جو آج کل کی لوگوں میں پائی جا رہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے پاک و صاف تھے الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آپ نے جیسا چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہاں بالکل جیسا آپ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا. سبحان اللہ. آپ کی راست بازی اور امانت اور دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا. تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا. 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 25 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ان کا غلام میسر آپ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا آپ نے. کیا بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائے، جو ارشاد فرمائے، وہ یقیناً قیامت تک کے لیے خیر اور بھلائی ہے اس کے اندر. وہ دشمن کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور اپنوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے سچے پکے وابستہ ہو جائیں. جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح طور پر ہم تھام لیں گے، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت کا معاملہ بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں بہتر اور بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت فرماتے ہیں. اب تاجر میری باتوں کو سن رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ توجہ سے سنیں کہ تجارت میں برکت بھی ہے کہ جب اس میں سچ بولا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، دھوکے سے بچا جائے، فراڈ سے بچا جائے، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی سے بچا جائے، ہر اچھے انداز پر تجارت کی جائے تو اس میں بہت برکت ہے کہ میرے آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی مبارکہ میں جو سفر فرمائے، ان میں سب سے جو قابل ذکر سفر ہے وہ شام کا ہے. تو ہم اس کے متعلق سنتے ہیں کہ رفیق بھائی آپ ہمیں بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا جو دوسرا سفر ہے وہ کس طرح کا رہا اور اس میں کیا معاملات رہے. مدنی چینل جا ناظرین، واقعی پانجا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے نے. وہ پانکے قیامت تک لے کری نے پانجے لائے رہنمائی نے مشل راہ ہے. جڈے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی عمر مبارک 50 ورجی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امانت نے صداقت جو چرچو آپ جو یعنی اتنا مشہور ہو کہ کفار بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بھروسہ کرنا ہوا. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پیاری پیاری امی جان ای مکہ مکرمہ جی بہو ساؤکار بائی ہوئی، وہ پیسے والی بائی ہوئی نے. انہی جے دھنی جو انتقال تھی ویو ہو نے انہی کے ضرورت ہوئی کہ کوئی حکرو ماڑو ایڑو بھروسے مند امانت دار نے دیانت دار ملے، وہ پوتے جو مال ملک شام میں ویچل لے کری نے ان امانت دار ماڑو جے حوالے کرن. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نظر انتخاب پیارا آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جے متے رکی ہوئی نے انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام موکلیا کہ آئیں منجو تجارتی مال ملک شام گنی ونو، آئیں چونکہ امانت دار ہی ہوں، دیانت دار ہی ہوں، آئیں جو امانت نے دیانت جو چرچو آئے تو آؤں جو بیے لوگیں کے معاوضو ڈیاتی ان سے ڈبل یعنی 2 گنا آؤں آئیں جی بارگاہ میں پیش کرنے سے. جدے پیارے آقا مدینہ وارا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام پگیو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبول فرمائی گنیا نے. تجارت جو سامان گنی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک شام روانہ تھی ویا. ہنے مدنی چینل جا ناظرین آئیں ڈسو کہ ہن سفر میں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوتے جو قابل اعتماد غلام میسرہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جے ساتھ کری ڈینی تاکہ وہ سفر میں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی خدمت کرنو رہے نے انہیں جی
कोई भी इन्हीअ खे तकलीफ़ न थिए। जॾहिं हू मैसरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत करनो रहियो, जॾहिं आप मुल्क के शाम जे मशहूर बाज़ार बसरा में पुगिया तो हुडा नस्तूरा नामी हिकिड़ो राहिब हो, जिन जे घर जे वटे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़याम फरमाया। अच्छा, मस्तूरा जो हो, ये जो राहिब हो, ये मैसरा के बहुत पहले से जानू हो, इनके खबर हुई मैसरा कह रहे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हकरे दरख्त जे नीचे सुकूनत इख्तियार फरमाया। तो वो नस्तूरा जो है वो मैसरा के पूछे तो कि ये के रहीन। मैसरा चवे तो ये जो आहिनि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आहिनि ने बनी हाशिम जा चश्मो चिराग आहिनि। पछी नस्तूरा चवे तो, क्योंकि हू भी ज़ाहिर है आलिम हो, राहिब हो, क्रिश्चन जो आलिम हो, वो चवे तो कि ही दरख्त जे नीचे कोई भी शख्स अजी सुधी आवियो ना है ने मुंहिंजी मालूमात जे मुताबिक़ ही दरख्त जे नीचे सिर्फ़ अल्लाह जा आख़िरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह। जॾहिं हू ॾिसे तो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उड़ा आविया आहिनि, तो ये चवे तो मैसरा के कि आउं तौरेत ने इंजील पढ़ूं मियां ने तौरेत ने इंजील जे अंदर ये लिखियलु आहे कि जो निशानियों तौरेत ने इंजील जे अंदर आवियूं आहिनि वो बधे जा बधे आउं इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात अक़दस में ॾिसी रहियो आहियां। क्या बात है। तो ए मैसरा, हाणे हू मैसरा के एडवाइस करे थो, ए मैसरा तू इन्हीअ जी ख़िदमत करनू रेज ने इन्हीअ से लम्हे भर लाइ भी जुदा ना थीज, इलाही के आउं ॾिसी रहियो आहियां कि अल्लाह पाक इन्हीअ के ख़ातिमुन नबीयीन यानी आख़िरी नबी जो ताज पहिराइनू। सुभान अल्लाह। जॾहिं उही सुणे तो उनके दिल में भी अक़ीदत बहुत वधी वञे थी। बहरहाल नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसरे जे बाज़ार में उते जो सामान जो तिजारती माल हो वो वेची ने वापस मक्का मुकरमा तशरीफ़ गिनी विया। अच्छा, वापसी में जॾहिं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुक़द्दस काफ़िलो शहर मक्का जे अंदर दाख़िल थी रहियो हो तो हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिकिड़े ऊंचे मक़ाम ते वही ने ई काफ़िले जो नूरानी मंज़र ॾिसी रहिया हुआ। जॾहिं हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी नज़र प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे चेहरा अनवर ते पी तो आप क्रो ॾिसिया कि आप जे सरे अक़दस जे मथे फ़रिश्ता धूप हुई, लेकिन आप जे सरे अक़दस जे मथे फ़रिश्ता साया करेला हुआ। सुभान अल्लाह। ई नूरानी मंज़र ॾिसी ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जे दिल मुबारक ते और असर थियो ने और वधारे अक़ीदत ने मोहब्बत वधी हुई। पछे घणा ॾींहं जे बाद उते जो ग़ुलाम मैसरा के आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़िक्र करंदा तो मैसरा चवे तो कि ही मंज़र तो आउं पूरे सफ़र में ॾिसी रहियो आहियां, माशाअल्लाह, कि ये फ़रिश्ता जो साया करी रहिया आहिनि तो पूरे सफ़र में आउं ॾिसणो आवियो आहियां। ने इन जे अलावा मैसरा वो नस्तूर जो राहिब हो उनजी ॻाल्हियूं भी सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतारी, जिन जी वजह से सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह जी रग़बत थी हुई। प्यारी बात हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे रफ़ीक भाई ने मेमनी ज़बान में हमें इरशाद फरमाई है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत, दयानत और हुस्न अखलाक और सारे अच्छे मामलात को देखकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारी अम्मी जान उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहली हमारी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तमाम अच्छी आदतें देखकर
آپ نے یہ چوائس کی کہ ان کے شوہر کے بعد جو کاروبار کیا کرتے تھے، کاروبار میں ان کا ساتھ تھا، تو ان کی جگہ جو ہے ان کو بھیجا جائے تاکہ جو ہے ان کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے مکے میں تھی اور تجارت کا سامان دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں میں لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے جو یقیناً وہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر معاملے کو اس طرح رکھا کہ ہر شخص آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند فرماتا، آپ سے معاملات کرنا پسند فرماتا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے میں آپ کی چوائس کی اور آپ کو جو سامان دے کر بھیجا، اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیجا تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ لیکن جب آپ پہنچتے بصرہ کے اندر، ایسی جگہ قیام کرتے کہ جو ایک ایسے فرد کا گھر تھا جو اپنے وقت کا عالم تھا، اور اس کے قریب میں ایک درخت تھا، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، آرام فرمایا، تو آپ نے یعنی اس عالم نے اس غلام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ساری بات بتائی، ان کے معاملے میں بتایا کہ جو کچھ ان کے بارے میں جانتے تھے وہ۔ اس نستورہ راہب نے کہا کہ تم ان کی خدمت کرنا، جتنا زندگی کا وقت ان کے ساتھ گزار لینا، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں کہ جو میں نے اپنی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں پڑھی تھی، نشانیاں پڑھی تھی، وہ تمام ان کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب یہ اعلان نبوت فرمائیں تو میں ان کی خدمت کروں، ان کی جو ہے ساتھ اپنا وقت گزاروں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں آخری نبی ہونے کی، تو اس وقت کے بڑے بڑے راہب جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے وہ سب جانتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں آپ کے اندر موجود تھی اور دیکھنے والا ان کو پہچان لیا کرتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے وہاں سے فارغ ہو کر، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ اونچے مقام پر تشریف فرما ہوئی اور آنے والے قافلوں کا انتظار فرما رہی تھی۔ جب قافلے کو آتے دیکھا تو آپ دیکھتی ہیں کہ دھوپ کا موسم ہے، تیز دھوپ ہے، اور عرب کی دھوپ یقیناً جنہوں نے وہاں وقت گزارا ہے وہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے اوپر دو فرشتے موجود ہیں اور سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جب آپ نے یہ مناظر دیکھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اور بھی آپ کی سچائی پاکیزگی کی طرف دل مائل ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت کچھ اور بھی دیکھا۔ جب میسرہ جو آپ کا غلام تھا اس سے آپ نے گفتگو کی آنے کے بعد، تو اس میسرہ غلام نے اور بھی وہ ساری باتیں، وہ سارے معاملات، وہ سارے واقعات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارگاہ میں سنا دیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی برکتوں کی طرف اور زیادہ مائل ہو گئیں، اور آپ نے اپنے نکاح کا پیغام بھی کسی کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم
کتنا ان باتوں کو اپنا رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیے دعوت اسلامی ہمیں یہی سکھاتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائیاں نصیب ہو. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں ایک پیکیج بھی شامل ہے اور ہم سنتے ہیں. آئیے ہمارے نگران شورا ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوانی کے متعلق. چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، رحم، سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، الغرض تمام نیک عادتوں کا مجموعہ تھی. حرص و طمع، لالچ، جھوٹ، شراب نوشی، چوری، فحش گوئی، بری باتیں وغیرہ تمام بری عادتوں اور مذموم عادتوں سے اور عیوب و نقائص سے آپ کی ذات مبارک بالکل پاک صاف تھی. امانت و دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا. 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر بھی آپ نے اختیار فرمایا. عاشقان رسول، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں بیان کیا، امانت کے بارے میں بیان کیا، دیانت کے بارے میں بیان کیا، اور کئی بری عادتیں جن کو چھوڑنی ہیں اس کا بیان کیا، وہ عادتیں جس کو اپنانی اس کا بیان کیا. تو جب ہم بیان پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کردار کتنا پیارا تھا. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپنا ہو، جوانی ہو، لڑکپن ہو اور زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے یادگار. جس لمحے، جس موقع، جس واقعے کو یاد کریں اور گفتگو کریں تو یقین کیجئے مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر موقع پر زندگی کے ہر حصے میں ہمیں وہ باتیں اور وہ معاملات کر کے بتائے، صرف زبانی نہیں، کر کے بتائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک رہتی امت کے لیے وہ طریقہ اور وہ زندگی کے معاملات چھوڑ دیے کہ اس کو اپنائیں گے، اور جب تک لوگ اپناتے رہے کامیاب رہے، دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاری اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی جنت ان کا مقدر ہے. آج ہم بھی ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنا لیں تو اللہ نے چاہا تو آج ہمیں بھی کامیابی، ہر سو کامیابی ملے گی، ہر حصے میں کامیابی ملے گی، ہر جگہ کامیابی ملے گی. کہ کامیابی صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں، سیرت کو اپنانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے میں ہی ہماری کامیابی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے، جان ہے وہ جہان کی، اور آج ہمارا موضوع ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی. تو ہم سن رہے ہیں اپنے بزرگ مبلغین سے ان کی اپنی مادری زبان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے مختلف واقعات. تو میں اختر بھائی سے، جو ہمارے پختون مبلغ ہیں ماشاءاللہ، ابھی پختون زبان میں ہمیں بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی، کہ ذرا بتائیں کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح پیغام نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے انداز محبت کیسا تھا. سبحان اللہ. لما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ڈیرا شریفہ خزاوہ اپا مکہ کے دن ستاسو پاک دامنی دا وجینا، ستاسو دا کل کردار دا وجینا تاسو لب خلقو طاہرہ وے. طاہرہ مطلب پاک بی بی.
سرداران قریش د قریش چې کوم لوی لوی ملکانو سردارو هغه ډیرو تاسو په خپل د نکاح پیغام راولېږلو لیکن تاسو هغه ټولو لا انکار وکړو. لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام د ښکلې ځوانۍ یو واقعه داسې واورئ څومره ښکلې دا یو پوینټ دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا ښکلې د اخلاق د وجې نه ستاسو د کردار د وجې نه او ستاسو د امانت او د سچائی د وجې نه خود په خود یعنې د خپله دا ام المؤمنین خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها په زړه کې دا نکاح د پاره ستاسو دا خبره پیدا شوه چې زه نبی علیه الصلاۃ والسلام د سره زه نکاح وکړم واده وکړم. سوره یو طرف د مکې لوی لوی قریش سردار ډول ملکان هغوی پیغام رالیږي تاسو ورته انکار کوئ او دلته خپل نه تاسو پیغام لیږئ. حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی اسلام پپوه تاسو دی لا आवाज کو ا دې سره مزید څه خبرې تاسو کو دا مطلب دی څنګه دی او څنګه دی دغه شانته بیا تاسو خپل یو کنیزه وا سیدتنا نفیسه بنت امیہ دا غي په ذریعہ تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د نکاح پیغام اولې ګولو. مشهور جو سیرت نگار دی امام ابن اسحاق دا خبر لیکلې دا چې دا رشتہ دا خبره تاسو ولې خوښه کړې وه سیده خدیجة الکبری چې زما واده نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وشي دا خبره ځکه خوښه کړې وه چې ستاسو اخلاق ډېر ښکلی و ډېر ښکلی د اخلاق د وجې نه او ستاسو د رښتیاتوب د وجې نه د رښتیا خبرې د وجې نه. امیر اہل سنت خپل کلام کې لیکلی دی کہ تیرا خلق سب سے بالا تیرا حسن سب سے اعلیٰ فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے. دی شعر کی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار صاحب قدری صاحب دا خبره کړې ده چې اے د مدنی والے آقا ستاسو کوم ول اخلاقو هغه ټول نه خو او ستاسو کوم چې مبارک حسنو هغه د بل چا کسانو هغه صرف ستاسو حصہ وا دغه شان دی ستاسو مبارک حسن داسې و چې د اے د مدنی اوسیدونکو ټول زمانہ پتا سواندی قربان وا د آمینه زامن وی تاسو او د حلیمه دلبر وی تاسو او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د الله پاک محبوب وی د دې رشتې د وجې نه ستاسو کوم ترو ابو طالب او د خاندان چې کوم لوی مشرانو هغوی به ټول تاسو خبره تاسو دا خبره هغوی په مخ کې دا وړاندې کا انو ټولو خاندان والا دا خبره ډیره په خوشحالۍ قبوله کا او دا نکاح تاریخ باقاعده مقرر شو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل تر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نور چکم تاسو خاندان والا خلق تروس تاسو هغوی سره او دا بنی هاشم او سردار د مودر چکم لوی سردارانو هغوی سره تاسو بیا حضرت بی بی خدیجه کور د لاړی او آلته تاسو بیا نکاح وشوه. دا خبره څومره لویه ده چې الحمدلله دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ کمال دی. دا څومره ښکلې ځواني وه څومره پاکیزه ځواني وه چې د قریش لوی لوی سردار ملکان هغوی تاسو د نکاح پیغام رالیږي تاسو انکار کوئ خپله تاسو لو وای چې زما نکاح د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وشوي او هغوی دا نکاح بیا قبوله کا. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس کو اگر ہم تھوڑا سا اردو میں لے کر آئیں تو کچھ اس طرح بنتی ہیں ساری باتیں کہ حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سرداران قریش کہ نکاح کے لیے پیغامات آئے لیکن آپ نے منع فرما دیا. بڑے بڑے سرداروں کے آئے لیکن آپ نے منع فرما دیا اور آپ خود بھی پاکیزہ طاہرہ تھی اور ایسی پاک دامن تھی کہ آپ کا لقب ہی آپ کا نام ہی طاہرہ پڑا ہوا پاک صاف. تو حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نکاح کا پیغام جو ہے وہ بھجوایا. تو جب وہ پیغام پہنچا اور پھر اس طرح اس کو قبول کیا گیا اور آپ کی نکاح کی تاریخ رکھی گئی. پھر نکاح کی تاریخ میں جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار جمع ہوئے، تاریخ طے ہوئی اور نکاح ہوا، اور اس وقت کے حساب سے جو خطبہ تھا وہ خطبہ بھی دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب نکاح کیا جائے، جب نکاح رکھا جائے تو اس میں افراد اچھے خاصے ہوں، اتنے ہوں کہ لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہوا ہے، اور اس میں مہر بھی رکھا گیا۔ اور کیا مہر ہوا، کس طرح ہوا، انشاءاللہ اس پہ بھی تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے، گفتگو کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی وہ زندگی گزاری ہے کہ آج ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اور ہمارا موضوع بھی کیا ہے؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جوانی۔ اچھا اختر بھائی، ماشاءاللہ پختون زبان میں تو آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ اب ہم چونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے، اب جوانی تو گزر چکی ہے، اب تو بس تیاری اللہ کرے ہو جائے، آگے کی ہماری اللہ کرے ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اب جو ہمارے اس وقت موجود نوجوان ہیں، ان کے لیے آج کے پروگرام کے حساب سے آپ کیا پیغام دیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو جوانی تھی، آج کے نوجوانوں کو اس سے کیا لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ غزالی بھائی، اصل میں سارا معاملہ ہے ہی جوانی کا، ہائے ہائے ہائے، ہے نا۔ بڑا بچپن میں قلم چلتا نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے، اور بڑھاپے میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، اللہ اللہ، عائشیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل معاملہ ہے ہی جوانی۔ اچھا، وہ حدیث پاک یاد آ رہی تھی اتنی دیر سے، میرے ذہن میں تھا نا کہ وہ حدیث پاک ہے، وہ مال کہاں سے کمایا، کہاں روزے محشر سوال ہوگا، 5 سوال ہوں گے، ہے نا، عمر کیسے گزاری، کیسے اور پھر ایک سوال اس میں یہ بھی جوانی کیسے گزاری۔ حالانکہ عمر میں تو جوانی کا معاملہ آ گیا نا، عمر میں تو ساری، لیکن جوانی کا اسپیشلی الگ پوچھا جائے گا۔ تو یہ جوانی ہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھائی۔ اور میں ایک مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ 40 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے، جی جی، لیکن یہ جو لقب صادق و امین کا یہ جوانی میں ملا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات، جوانی کا کردار دیکھ کے یہ آپ کو دیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس سے ہمارے نوجوانوں کو یقیناً یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا، یہ کہ ایک بات تھوڑی سی آپ کی کہوں گا کہ آج کل تو ہمارے نوجوانوں کا تو حال یہ ہے، ارے جی سب چلتا ہے، جوانی تو دیوانی ہے۔ اللہ، تو یہ کیا مثلا لوگوں کا، آج ہمارے جوانوں کا جو کہنا یا سوچ ہے، اس کو ہم کیسے تبدیل کریں؟ نہیں، اس کا ہے بھی نا کہ الشباب شعبۃ من الجنون، اس طرح کا روایت کا بھی نا کہ جو جوانی ہے یہ گویا دیوان پن کا، پاگل پن کا ایک حصہ سمجھ لیں اس کو، کیونکہ بندہ پھر خواہشات جوان ہوتی ہے نا، امنگیں جوان ہوتی ہیں، اور گناہ کے مواقع زیادہ ملتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہی ہے کہ جس نے اس بھری جوانی میں اپنے آپ کو بچا لیا، توبہ کر لی، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے نا کہ جو بھری جوانی میں توبہ کر لے، صرف توبہ کا یہ مفہوم نہیں کہ گناہ کیا توبہ کیا، یہ بھی ہے، لیکن اصل میں تو یہ ہے نا کہ جو گناہوں سے بچا رہے، ایسی توبہ کہ دوبارہ نہ پلٹے، ایک تو نہ پلٹے، ایک ہے پھر بچا بھی رہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بھری جوانی میں توبہ کر لے، اللہ پاک اسے اپنا حبیب بنا لیتا۔ سبحان اللہ، کیا بات سے بڑی اور کیا آپ کو دولت چاہیے؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا کہ جب ایک بزرگ کو دیکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ ان کو ہم نے شروع سے دیکھا ہے، یہ ماشاءاللہ شروع سے نیک اور پرہیزگار ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یار یہ پہلے ایسے تھے اب ایسے، حالانکہ بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو رب کی بارگاہ میں توبہ کر چکا تو پھر اس کے عیب گنوانا۔ کہ جو شخص اپنے گناہ سے، اپنی غلطی سے توبہ کر چکا ہے، اب اس کو اس گناہ پہ، اس غلطی پہ آر دلانا، اس کو برا بلا کہنا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، بہت سخت منع ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ وہ شخص جو آر دلا رہا ہے توبہ کرنے والے کو، جس برائی سے اس نے توبہ کی ہے، وہ شخص نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے، اس میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ گناہ نہ کر بیٹھے۔ تو ہمیں اس بات میں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بالخصوص نوجوان، ان کو سمجھنا چاہیے، دیکھیے جوانی اپنے کسی بوڑھے سے پوچھے کہ اس نے جوانی گزار دی، پتہ بھی نہیں چلا، اچھائی میں گزاری یا برائی میں گزاری، لیکن کیا ہم
اس بات کو بھول گئے کہ موت جوانی میں نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کا فلاں فرد، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں فرد جو نوجوان تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ ہمارا رشتہ دار، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارے جاننے والا، ہمارا پڑوسی، کیا ہم دن رات خبریں نہیں سنتے؟ کیا ہم جنازوں میں شریک نہیں ہوتے اللہ جوانوں کی؟ یقیناً ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب آئے گی، ہم کب اس دنیا سے جائیں گے، جوانی ہم گزار بھی سکیں گے کہ یا جوانی میں چلے جائیں گے؟ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری عمر کا جو بھی حصہ ہے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے سے ہمیں جو ہے سبق لینا چاہیے کہ جس حصے میں ہم موجود ہیں اس حصے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جوانی کو دیوانی نہ بنائیں، اگر دیوانی بنانی ہے تو عشق مصطفیٰ میں دیوانی بنائیں، دیوانی بنانی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بنائیں، اتباع میں بنائیں۔ تو یاد رکھیے جب ایسی جوانی کو ہم دیوانی بنا لیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین راستے پر ہوگی، عین سنت پر ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات یہی ہے کہ زندگی کا کوئی عمر کا حصہ ہو، ہر عمر کے حصے میں انسان کو موت آتی ہے، انسان فنا ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ ہمیں موت کب آئے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پاس زندگی موجود ہے، سانسیں موجود ہیں، ہم عمر کے جس بھی حصے میں ہیں لیکن زندہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم سچے دل سے تائب ہو جائیں اور اپنی بقایا زندگی کو اس زندگی میں ڈھال لیں کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم فرمائی، ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی وہ کر کے بھی دکھایا اور ارشادات بھی ہمارے لیے فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہی ہمیں اس بات پر بالکل کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ ہم بس اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور یہی دعوت اسلامی آپ کو کہہ رہی ہے، یہی دعوت اسلامی ہمیں بتا رہی ہے کہ آئیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم تائب ہو جائیں اور دنیا آخرت کو ہم اچھا بنا لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک قول بھی ہے، آئیے ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ امید ہے آئندہ خیریت سے ہونا۔ میں کہ یہ پوچھنا ہو کہ جوانی میں دوستی انسان جی شخصیت پر کرو اثردار رہتی، برائے کرم جواب ارشاد فرمائی دیو۔ جی رفیق بھائی، مختصر اس کا جواب۔ بھائی پیارا بھائی جو آئیں پوچھیں وہ سوال بہت اہم آئے کہ اکرو انگلش میں محاورو آئے، اے کمپنی میکس یو اور بریکس یو، کہ جو آئیں جی دوستی جن لوگوں کے ساتھ ہونی، اگر وہ سارا لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نیک لوگ ہیں، تو انشاءاللہ آئیں جی زندگی بنی ونی، بلکہ آخرت بھی بنی ونی۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنیے کے ساتھ آئیں جی دوستی آئے، اٹھنو بیٹھنو آئے، وہ گناہ گار ہیں، شریعت سے بہرا رویج ہیں، ٹھیک ہے، نے شریعت کے متے عمل نہیں کری رہا، ٹھیک ہے، نمازیں سے غافل ہیں، سنتیں سے غافل ہیں، تو ہیرے لوگوں کے ساتھ اگر آئیں جی دوستی آئے تو پچھی آئیں جی زندگی بھی الامان والفیز برباد کی سکتی، اور آخرت بھی خراب ہونی ہے، دنیا بھی خراب ہونی ہے۔ تو لہٰذا دوستی کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے، فرمایا کہ انسان جو ہے وہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں یہ ہمیں جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ آئیے ایک کال اور سنتے ہیں۔ جی، کیا جوانی میں وقت کی قدر نہ کرنا سب سے بڑا نقصان ہے؟ وقت کی قدر، اللہ اکبر، وقت کی قدر تو ہر وقت کرنی ہے۔ یاد رکھیے، جس نے وقت کی قدر وقت میں نہیں کی تو وہ وقت اس کو بے قدرہ بنا دے گا۔ اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے
छीन